बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की सरकार ने मिलकर बहुत ज़ोर लगाया कि ये एहतजाज शुरू ना हो पाए। जो पहिया जाम हड़ताल की एक कॉल है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसके ऊपर लोग ना निकले, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हुआ ये कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए 9 जून की सुबह, और इसकी तवक्को की जा रही थी कि लोग निकलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे इसका अंदाजा नहीं था। 2 जगहों से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ जहां पे सुबह लोग निकले, और वहां पे इक्का दुक्का वाकयात भी हुए, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, काफी डंडे भी चले और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। चंद शहादतों की भी इतला है, लेकिन अभी तक चीजें कंफर्म नहीं हो रही। तो काफिला रुका नहीं है, बल्कि लोगों ने कंट्रोल कर लिया शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक तो जनाब मीरपुर से बड़े काफिले निकले हैं और दूसरा डुडियाल से। ये दो जो है वो बिगनिंग वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जहां से काम शुरू होता है, डुडियाल और मीरपुर से। ये नक्शा मैं आपके सामने रखता हूं, ये है जी आजाद कश्मीर का नक्शा। ये बिल्कुल बारीक नक्शा है। ये नीचे सबसे अगर आप गौर से देखें तो नीचे बिम्बर का इलाका है, उसके ऊपर मीरपुर का एरिया है। तो ये ढुडियाल है और साथ मीरपुर है। यहां से काफिले निकलते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अब कोटली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटली जो है वो एक बड़ा हसास मुकाम है। कोटली को अगर क्रॉस कर लिया इन काफिलों ने तो उसके बाद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोटली से ऊपर जब आप चले जाते हैं, पुलंदरी, रावलाकोट, बाग, तो ये वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं, और वो बड़े सख्त लोग हैं। वो जहाद में बिलीव करते हैं, और मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने बड़ा लंबा अरसा बहुत सारा जहाद लड़ा है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, और जो हार्ड कोर टीमें हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखती हैं वो यही की हैं, यानी रावलाकोट के और पुलंदरी के लोग हैं। तो कोटली का एक बड़ा चैलेंज है जिसको इस बहुत बड़े इज्तिमा ने क्रॉस करना है। हजारों की तादाद में इसमें लोग हैं। कई इलाकों में मारपीट जो है वो रिपोर्ट हुई है अभी तक, और कोटली से कुछ इतलात के मुताबिक 3 और कुछ इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जाम बहक होने की इतला आई। उसके अलावा कोटली से पता चला है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं और दर्जनों शहरी जख्मी हुए हैं। जबकि कोटली में जो सरकारी अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये जो अस्पताल पे कंट्रोल करने का एक तरीकाकार है, ये इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से दरियाफ्त हुआ था। जब 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो उसके बाद लोग वर्कर्स को उठा के अस्पताल की जाने भागे। तो करीबी अस्पताल जो था वो पिम्स अस्पताल था। तो जैसे ही लोग पिम्स अस्पताल पहुंचते गए तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां खड़ी थी, वो लोगों को उठा के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार करना शुरू हो गए। तो ये एक तरीकाकार रखा गया था पहले गिरफ्तारियों का। तो आजाद कश्मीर में भी इसी तरीकाकार पे जो कोटली के अंदर अस्पताल है उस पे रेंजर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वहां से जो मकामी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक वीडियोस बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस अब मेरे पास मौजूद हैं। पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, बड़े पैमाने पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और वीडियोस भिजवा रहे हैं। कोई ना कोई बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बरतानिया में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उससे पहले बरतानिया में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और रीजन उसका ये है कि बरतानिया में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज कश्मीरी रहते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं अपने घर वालों के साथ, और जहां जहां पे इनके पास फैसिलिटी है ये वहां से वीडियोज आ रही हैं कि जनाब इस इलाके में अब ये हो रहा है। अमली तौर पे जो आजाद कश्मीर है वो वहां लॉकडाउन है, यानी वो बंद है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बाजार बंद ना हो, इलाके बंद ना हो, लेकिन हु का आलम है। बहुत सारे इलाकों में, कुछ एरियाज में कुछ दुकानें खुली भी हैं, लेकिन ज्यादातर कश्मीर जो है वो लॉकडाउन के जेर असर है। और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया, उस कमेटी की कोशिशों से उन्होंने कश्मीर को बंद किया हुआ है। जो काफिला चला है उसे क्या चीजें मुयसर आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया। ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग किस तरह से इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत हैरान कुन है। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया कश्मीरियों को जो निकले हैं एहतजाज करने के लिए, और रास्ते में सबीलें लगी हुई हैं पानी की। कुछ बेकरियां जो हैं वो खुली थी, वहां से लोगों को खाने पीने की चीजें दी गई। तो दवाइयों के अलावा, बेकरियों के अलावा, दूध की दुकानों के अलावा या मेडिकल स्टोर्स के अलावा, इन चीजों के अलावा बाकी तमाम चीजें बंद हैं। और खास तौर पे जहां से ये काफिला गुजरा है वहां पे तो मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल और बंदिश है हर चीज की। सिर्फ वही लोग चल रहे हैं जो काफिले के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे एक पुल है जिसका इब्तिदा नहीं हो रहा था बड़े लंबे अरसे से, और बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी थी। 20-25 साल हो गए। तो मुजाहिरीन ने ये रुठाया हरियाम पुल जो है इसका इब्तिदा भी कर दिया जाते जाते, और ये पुल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये काफिला कहां पे है?
جو بڑا قافلہ ہے وہ اس وقت موجود ہے کوٹلی کے دروازے پہ، یعنی یہاں پہ ایک پاور پلانٹ ہے، اس کے قریب سے گزر کے یہ پہنچ گئے ہیں، بالکل کوٹلی میں داخل ہونے والے ہیں۔ اگر یہ کوٹلی میں داخل ہوتے ہیں اور کوٹلی کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ کوٹلی میں صبح سے لڑائی چل رہی ہے اور وہاں پہ کافی احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے جو احتجاج کرنے کے لیے بڑا قافلہ آ رہا ہے ان کا استقبال کرنا تھا، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کو ٹھہرانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھیں گے کوٹلی سے پلندری کی جانب، اور پلندری سے پھر یہ جائیں گے راولا کوٹ، اور راولا کوٹ سے پھر باغ کی طرف جائیں گے، اور باغ سے آگے ان کی منزل ہے مظفر آباد۔ تو جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ان کو 2-3 دن شاید یہ سفر پورا کرنے میں لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈسپرس ہونا پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم انہیں لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ پہ یہ بیٹھ جائیں۔ لیکن ابھی فی الحال یہ کوٹلی کے دروازے پہ ہے، بہت بڑا قافلہ۔ پلندری میں لڑائی ہوئی ہے، وہاں پہ مقبول بٹ چوک ہے جو بڑا مشہور چوک ہے وہاں کا۔ مقبول بٹ جسے بھارت بھی ایک دہشت گرد سمجھتا تھا اور پاکستان کی ایجنسیاں بھی ان کے ساتھ بہت ظلم کرتی رہی ہیں، مقبول بٹ ایک بڑا ہیرو ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، پورا ویلاگ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے ویلاگز کیے جا سکتے ہیں۔ تو مقبول بٹ چوک ہے ایک پلندری میں، مقبول بٹ چوک میں لڑائی چل رہی تھی، اور اس وقت جو تازہ مناظر آئے شام کے وقت ان کے مطابق مقبول بٹ چوک میں بھی مظاہرین کا کنٹرول ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ قافلہ نکلا، بڑے پیمانے پر لوگ نکل کر پہنچ گئے کوٹلی کے قریب۔ کوٹلی میں اور پلندری میں لڑائی چل رہی ہے سیکورٹی فورسز کی عوام کے ساتھ، اور راولا کوٹ میں بھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ کئی جگہوں پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلیوں کی تعداد میں، چھوٹے چھوٹے، یعنی کہیں پہ 200، کہیں پہ 500، کہیں پہ 800، اس طرح لوگ نکل رہے ہیں، اور نکل کے وہ اپنی ایگزسٹنس شو کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو گرما رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مین قافلہ اگر پہنچ جاتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے کوٹلی کے اندر سے، تو کوٹلی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلندری کا علاقہ ہے، یہ پہلے سے ہی ایک میدان جنگ بنا رہا، اور یہاں پہ لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کوٹلی میں صبح سے اب تک شہادتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، بہت سارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حکومت بہت عجیب و غریب کام کر رہی ہے۔ ایک طرف جو فیصل راٹھور ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، ایک طرح سے وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ انٹرویوز کے اندر بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکلے، سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہاجرین کی سیٹیں انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں ایک طرف۔ لیکن وہ مذاکرات کرنا کن کے ساتھ چاہتے ہیں؟ کیا وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام انہوں نے 1-1 کروڑ روپیہ ہر ایک کے سر کے اوپر انعام رکھ دیا؟ یہ 4 لوگ ہیں، ان کے سروں کے اوپر انعام رکھ دیا گیا: شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان۔ یہ 4 مین لوگوں میں سے ایک ہیں، یعنی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان 4 لوگوں کی محتاج ہے، وہاں پہ جو بھی شامل ہوتا ہے وہ خود ہی لیڈر بن جاتا ہے، اور یہ لوگوں کی کمیٹی ہے، یہ لوگوں کی کمیٹی ہے، یعنی عام عوام نے یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے مل کے عوام کو اکٹھا کر کے بیوقوف بنایا ہوا، یہ وہ چکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا، اس کا ریورس قسم کا فارمولا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف طاقت نہیں جا رہی، نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے۔ آپ اگر یہ 4 بندے پکڑ لیں جن پہ 1-1 کروڑ روپے کا آپ نے انعام رکھا ہوا ان کے سروں پہ، تو کیا اس کے بعد احتجاج ختم ہو جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے ختم ہوگا۔ احتجاج ختم ہوگا بات چیت کے ذریعے سے، یا طاقت کے بہت اندھے استعمال کے ذریعے سے کہ آپ بہت سارے لوگ مار دیں، بہت تباہی پھیلا دیں، آپ ایک ایسی نفرت کا بیج بو دیں جو تناور درخت بنے گا ہی بنے گا۔ یہ جو آج آپ فصل بوئیں گے یہ آپ کو کل کاٹنی پڑے گی، آپ جو مرضی کر لیں، آنے والی نسل آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ لوگوں پہ گولی چلانا بہت آسان ہے، ایک ٹریگر آپ نے دبانا ہے، گولی چل گئی، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے نسلوں کو، اور وہ قیمت چکانا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی بھی فورسز جتنی مرضی طاقتور ہو، کوئی ریاست کتنی بھی طاقتور ہو، وہ اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ گولی سے آپ نفرت بو دیتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک نفرت کی پوری فصل کاٹنی پڑتی ہے، وہ کئی گنا طاقت کے ساتھ واپس آتا ہے۔ بہرحال طاقت کا اندھا استعمال جاری ہے۔ ایک طرف تو جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے مذاکرات کرنے ان لوگوں کے ساتھ، اور دوسری طرف ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ کلدم تنظیم بنا کے ان کی گرفتاریوں اور ان کے چھاپوں کے لیے باقاعدہ جو مخبری کرے گا اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام بھی مقرر کر دیا کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ پکڑوائیں اور 1 کروڑ روپیہ آپ لے لیں، یعنی آپ غداری کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، اندر سے کوئی بندہ وہ بتائے جناب یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ آگے پکڑیں، اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے۔ کسی کو 1 کروڑ نہیں ملنا، یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے کو انعام کی رقم ملی ہو۔ وہ امریکہ نے اٹیک کیا تھا نا وینزویلا کے اوپر، تو اس نے بہت انعام رکھا ہوا تھا اس کے سر پہ، مادورو کے، تو جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ انعام ہمیں ملے، امریکہ نے کوئی نہیں دیا انعام۔ ادھر امریکہ انعام نہیں دیتا تو پاکستان انعام دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر فیصل راٹھور صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں
تو وہ یہ کلعدم کا ٹھپا ہٹائیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, ان کے سر کے اوپر جو انعامات رکھے گئے ہیں یہ سلسلہ روکیں. اور بڑی عجیب و غریب خبریں پاکستان کی میڈیا پہ چلوائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو ایک بندہ ہے, اور یہ بندہ آپ دیکھ لیں, اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چھوڑنے کا اعلان کیا وہ فیصل گیلانی نے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوگا اور پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ ٹرانسمیشنیں چلا دی گئی, جناب اس بندے نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی چھوڑ دی. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر. میں نے جو لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں زیادہ. بہرحال وہ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے جی معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے خود کو الگ کرتا ہوں اور اس کو چھوڑنے کا میں اعلان کرتا ہوں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی چھڑوائی لوگوں سے, اسی طرح تحریک لبیک بھی چھڑوائی لوگوں سے. اب خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جناب ان کے تعلقات ثابت ہو گئے ہیں بھارت کے ساتھ, یعنی فتنۃ الخوارج کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ کلعدم ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا ہے. اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور پرانا سکرپٹ ہے بہت, یعنی تحریک لبیک والوں کے گھر سے بھی انڈین کرنسی مل گئی تھی, یہاں پہ شوکت نواز میر کے گھر سے بھی انڈین کرنسی مل گئی ہے, آپ کو پی ٹی آئی والوں کے گھروں سے بھی مل جاتی ہے, آپ کو طالبان کے گھر سے بھی انڈین کرنسی مل جاتی ہے. یہ انڈین کرنسی بڑی چلاک ہے. ایم کیو ایم کے اوپر ایکشن ہو تو وہاں سے انڈین کرنسی مل جاتی ہے, تحریک لبیک کے اوپر ایکشن ہو تو وہاں سے انڈین کرنسی مل جاتی ہے. جس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جب بھی کبھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈالتی ہے تو ایجنسیوں کو ان کے لوگوں کے گھروں سے انڈین کرنسی مل جاتی ہے. یہ بڑی چالاک کرنسی ہے, یہ فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے. انڈین سم کارڈ بھی مل جاتے ہیں وہاں سے, وہاں پوسٹر بینر بھی مل جاتے ہیں, یعنی انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انڈین بینر, انڈین پوسٹر, انڈین فوجیوں کے خط, انڈین راہ کا جو ہے وہ سارا ڈاکومنٹیشن, ہر چیز کے آپ کا عہدہ کیا, آپ کا کام کیا, آپ کو پیسے کتنے ملے, ان کے پیسے, سارا کچھ سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر اس بندے نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتا ہے. اور بعد میں جا کے چھاپا مارا جاتا ہے اور انکشاف ہوتا ہے کہ وہ یہ تو راہ کا ایجنٹ نکل آیا. تو جناب راہ کے 5 ایجنٹ بھی آئیے صحیح نے پکڑے. خبر یہ بھی دی گئی, یہ ذرا خبر دیکھیں آپ, ایکسپریس نیوز پہ چھپی ہے. چھپی کیا ہے, چھپوا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فتنۃ الخوارج بھارت اور کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا, ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے اور جناب راہ کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کلعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے. جناب راہ کے بندے پکڑے گئے, راہ کے جو بندے ہیں وہ 5 بندے, ان کا پتہ چل گیا کہ یہ راہ کے ہیں, آئی ایس آئی نے کارروائی کی. اور جناب یہی بندے جو راہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, یہی بندے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. یہ جناب اب اس قسم کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں. تو یہ پرانا سکرپٹ ہے, پرانی خبریں ہیں, کوئی نئی چیز ان میں نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. تو جب آپ نے مذاکرات کرنے ہوں تو پھر آپ کو کم سے کم دل بڑا کرنا پڑے گا, ان لوگوں کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ آ کر بیٹھتے آپ سے بات کریں. جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا, وہ اسلام آباد سے واپس کشمیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ کشمیر جا ہی نہیں رہے. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ چپتے پھر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پولیس اور رینجرز اور سیکورٹی فورسز چھاپے مار رہی ہیں, وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے, ان پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہیں, وہاں لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو مذاکرات کون کرے گا, کس کے ساتھ کرے گا, کہاں پہ بیٹھیں گے؟ یہ صرف مذاکرات کی بات کر کے فیس سیونگ لے رہے ہیں تاکہ کل کلاں کو یہ کہیں جناب میں تو بات چیت کرنے کا حامی تھا, دیکھیں ہم نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر دیا. حالانکہ بات چیت کے تمام دروازے ان لوگوں نے بند کر دیے. کل طلعت حسین کا پروگرام چل رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ چلتے پروگرام کے اندر میسج بھجوا کے طلعت حسین کو بتایا کہ جناب ہم نے نہیں یہ قبول کرنا, یہ جو آپ وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ بکواس کرتا ہے, یہ ہم نہیں مانتے اس کو. یعنی سادی بات تو یہی ہے نا, وزیر اعظم وہاں پہ کوئی اور بات کر رہا تھا, طلعت حسین کو میسج آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کو بتایا جاتا ہے جناب ہم نہیں یہ مانتے, یہ جو بھی کہتا ہے کہتا رہے بے شک. طلعت حسین نے پڑھ کے وہ میسج سنا دیا وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے, وہ بھی اپنا پینترا بدل گیا فوری طور پہ. یہ ناظرین پاکستان کے اندر میڈیا جرنلزم کر رہا ہے, سیاستدان سیاست کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے. آئی جی نے ناظرین ایک بڑی عجیب و غریب تقریر کر دی وہاں پہ سیاستدانوں والی. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایران نے جنگ لڑی ہے امریکہ کے ساتھ, کسی امریکی یا ایرانی جرنیل نے بھی ایسی تقریر نہیں کی, کسی اسرائیلی جرنیل نے بھی ایسی تقریر نہیں کی. پورے مڈل ایسٹ کے اندر کسی جرنیل نے یا کسی فوجی نے یا کسی سیاستدان نے ایسی شاندار تقریر نہیں کی, یا پاکستان کے جرنیلوں نے کبھی انڈیا کے ساتھ لڑائی میں ایسی تقریر نہیں کی, نہ کبھی انڈین جرنیلوں نے ایسی تقریر کی ہے جیسی تقریر کر دی آئی جی کشمیر نے. یہ آئی جی کشمیر وہی آدمی ہے جس نے کہا تھا 1000 بندہ ماروں گا تو امن آ جائے گا. اب یہ کشمیر پہنچا ہوا ہے. ایسے ذہنی مریض کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی کوئی سول سروس کے اندر رکھے بھی, لیکن عاصم منیر صاحب کے دور میں اس کو آئی جی بنا کر کشمیر میں بھیج دیا گیا. وہ اپنی کاروائی ڈال رہا ہے, بندے مر رہے ہیں وہاں پہ, سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی مر رہے ہیں, دوسری طرف جو سویلینز ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. تو لوگوں کی جان جا رہی ہے, ان کا کیا جا رہا ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ وہاں دھمکیاں میز قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور یہ آئی جی کو کیا زیب دیتا ہے؟
اب چاہے اسلام آباد کا آئی جی ہو, چاہے کشمیر کا آئی جی ہو, یہ جس طریقے سے سینہ ٹھوک رہے ہیں عوام کے سامنے, کیا یہ عوام کا سامنا بھی کر سکتے ہیں؟ جو عوام اپنے ٹیکس کے ذریعے سے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ کو پالتے ہیں, آپ ان کے خلاف ایسا رد عمل کیسے دے سکتے ہیں؟ جب بھی آپ عوام کے پرامن احتجاج کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے, کریک ڈاؤن کریں گے, تو لوگ آگے سے ریئیکٹ کریں گے. اب جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, جو شہید ہوئے پولیس والے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں, وہ قوم کے بچے ہیں, لیکن قوم کے بچوں کو لڑانے والوں کے خلاف بولنا اگر اتنی جرأت ہے تو, اگر اتنا حوصلہ ہے تو بات کر اور یہ کہہ کہ قوم کے بچوں کو لڑانے والے جو ہیں وہ قوم کے مجرم ہیں, جنہوں نے لا کر سویلینز کو اور فورسز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. وہ تقریر ایسے کر رہا ہے جیسے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر فتح کرنے کے لیے. او بھائی, یہ کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, یہ اپنے لوگ ہیں, ان کو ایسے نہیں مارنا. جتنا غصہ اور جتنے جذبات تم دکھا رہے ہو, اگر اتنے جذبات دوسری طرف سے بھی دکھائے گئے, یہ تو بہت بڑا تصادم ہو جائے گا. تو یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں, اور یہ ایسے بے وقوف لوگ صرف اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور اپنی ذاتی واہ واہ کے لیے اور گڈ بکس میں آنے کے لیے, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں, اور قیمت ان بلنڈرز کی بعد میں قوم ادا کرتی ہے. احمد فرحات صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے الیبوریٹ کیا کہ یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایک لانگ مارچ نکلا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اور یہ بار بار وہ کمیٹی بتا چکی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھ کر بھی بتایا, بول کر بھی بتایا. میں آپ کے سامنے نمبر 1, انہوں نے کہا جی یہ تحریک ہے نا, یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. نمبر 2, کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. نمبر 3, کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. نمبر 4, یہ بنیادی عوامی حقوق کی تحریک ہے. نمبر 5, اشرافیہ کی مراد کے خلاف ہے. نمبر 6, سیاسی انجینئرنگ کے خلاف ہے کہ 12 سیٹوں سے جو سیاسی انجینئرنگ کی جاتی ہے اور پورے نظام کو کنٹرول کر کے ایک سرکاری آفیسر یا ایک فوجی آفیسر وہ پورا کا پورا کشمیر کا خطہ چلا رہا ہوتا ہے, تو یہ نامناسب ہے. وہ یہ کہتے ہیں سیاسی انجینئرنگ کے خلاف ہے, غیر قانونی اور غیر منطقی نشستوں کے خلاف ہے, صحت کی ناقص سہولیات کے خلاف ہے, ناقص انفراسٹرکچر کے خلاف ہے, کئی اشروں کی محرومیوں کے خلاف ہے. یہ جناب وہ تحریک ہے, اور اس کو اٹھا کر انڈیا کے ساتھ, مجھے بتائیں یہ سارے کام انڈین راہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں یہ سارے کام ہو, یا بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں یہ کام کرنا چاہتی ہے؟ پاکستانی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں پاکستانی ٹی وی کے اوپر. آج عمران خان کی پھر ملاقات نہیں ہوئی, عمران خان سے ملاقات مکمل طور پہ بند ہے. ان کی بہنیں, آج منگل کا دن تھا, وہ پھر گئے ملنے کے لیے, انہوں نے ملاقات کرنے نہیں دی. ایک طرف انہوں نے نیشنل لیول کے سب سے بڑے لیڈر کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں, دوسری طرف پاکستان کے تمام ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان کا نام لینا منع ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا سے ناراض ارکان کا ایک ٹولہ بنایا گیا ہے, وہ اب انٹرویوز دے رہے ہیں اور وہ عمران خان کا تذکرہ کر رہے ہیں, عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں, عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا لایا عمل مانگ رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے آپ ایک دفعہ کہ جس آدمی کا نام پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ نہیں لیا جا سکتا, اس کی رہائی کی تحریک چلانے کا مطالبہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, اور کچھ ناراض ارکان سو کالڈ وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں. پہلے تو پوچھو تم نے کون سی قربانی دی ہے بھائی عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے؟ مجھے سہیل آفریدی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, وہ جو کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا. سہیل آفریدی کے پاس بہت بڑا موقع تھا, ابھی بھی ہے, لیکن سہیل آفریدی نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس نے نوجوانوں کو اکٹھا نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا, کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو ناراض ارکان ہے, جس طریقے سے ان کو پاکستان کا نیشنل ٹی وی چلا رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کے مطالبات بھی نیشنل ٹی وی پہ چلا رہا ہے, یہ آرگینک نہیں ہے. اس کے پیچھے پھر اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ کچھ نہیں چلتا. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.